बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को इन नावल के अंदर खुश आमदीद। हमारे नावल पीर कामल की आज 13वीं किस्त स्टार्ट हो रही है। चलिए शुरू करते हैं अपनी 13वीं किस्त को। रमज़ान की 4 तारीख थी जब डॉक्टर सबत अली वापस आ गए। वो रात को काफ़ी देर से आए थे और सलार ने इस वक्त इन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था। वो रात को इनके पास पहले की तरह जाना चाहता था, मगर दोपहर को खिलाफ वक़्त बैंक में इनका फ़ोन आ गया। सलार के निकाह के बाद ये इनका सलार से तीसरा राब्ता था। वो कुछ देर इसका हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहे। फिर उन्होंने इससे कहा, सलार आप आज रात को ना आए, शाम को आ जाएं, अफ्तारी मेरे साथ करें। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, सलार ने हामी भरते हुए कहा। कुछ देर इनके दरमियान मज़ीद गुफ्तगू होती रही। फिर डॉक्टर सबत अली ने फ़ोन बंद कर दिया। वो इस दिन बैंक से कुछ जल्दी निकल आए। अपने फ्लैट पर कपड़े तब्दील करने के बाद वो इनके पास पहुंचा। इस वक्त अफ्तारी में 1 घंटा बाकी था। डॉक्टर सबत अली का मुलाजम इसे इज्तिमा वाले बिरानी कमरे के बजाय सीधा अंदर लॉन्च में ले आया था। डॉक्टर सबत अली ने बड़ी गर्म जोशी के साथ इससे बगैर होने के बाद बड़ी मोहब्बत के साथ इसका माथा चूमा। पहले आप एक दोस्त की हैसियत से यहाँ आते थे, आज आप घर का एक फर्द बनकर यहाँ आए हैं। वो जानता था इनका इशारा किस तरफ था। आए बैठे, वैसे बैठने का इशारा करते हुए खुद दूसरे सोफे पे बैठ गए। बहुत मुबारक हो, अब तो आप भी घर वाले हो गए हैं। सलाह ने खामोश नजरों से और फीकी मुस्कुराहट के साथ इन्हें देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी आमने से हुई है। वो मेरे लिए मेरी चौथी बेटी की तरह है। इस रिश्ते से आप भी मेरे दामाद हैं। सलाह ने नजरें झुकाई। इसकी जिंदगी में मामा हाशिम का बाप ना लिखा होता तो शायद इनके मुंह से ये जुमला सुनकर अपने आप पर फख्र करता, मगर सारा फराक मामा हाशिम थी। सारा फराक वही एक लड़की पैदा कर रही थी। वो जो थी वो नहीं थी। डॉक्टर सबत अली कुछ देर इसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, आप इतने सालों से मेरे पास आ रहे हैं, आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि आपका निकाह कर चुके हैं? तब भी नहीं जब 1-2 बार आपसे शादी का जिक्र हुआ। सलार ने सर उठाकर इन्हें देखा। मैं आपको बताना चाहता था, मगर वह बात करते करते चुप हो गया। सब कुछ इतना अजीब था कि मैं आपको क्या बताता, इसने दिल में कहा। कब हुआ था आपका निकाह? डॉक्टर सबत अली धीमे लहजे में पूछ रहे थे। 8.5 साल पहले। तब मैं 21 साल का था, इसने किसी शिकस्त और खुदा मामूल की तरह कहा। फिर आहिस्ता से इन्हें सब कुछ बताता गया। डॉक्टर सबत अली ने एक बार फिर भी ऐसे नहीं टोका। इसके खामोश होने के बाद भी बहुत देर तक वो चुप रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने इससे कहा, आमना बहुत अच्छी है लड़की है और वो खुशकिस्मत है कि इसे एक सालिह मर्द मिला। इनकी बात सलार को एक चाप की तरह लगी। सालिह? मैं साल मर्द नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मैं तो अफसल अल साफीन हूँ। आप मुझे जानते होते तो मेरे लिए कभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल न करते, ना इस लड़की के लिए मेरा इंतखाब करते जिसे आप अपनी बेटी की तरह समझते हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी की किसी न किसी मरहले पर ज़माने जाहले से ज़रूर गुजरते हैं। बाज़ गुजर जाते हैं, बाज़ सारी ज़िंदगी इसी ज़माने में गुजार देते हैं। आप इसमें से गुजर चुके हैं। आपको पछतावा बता रहे कि आप गुजर चुके हैं। मैं आपको पछतावे से रोकूंगा नहीं। तौबा और दुआ से आप पर फ़र्ज़ है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी ये करें, मगर इसके साथ साथ ये शुक्र भी अदा करें कि आप नफ्स की तमाम बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं। अगर दुनिया में आपको अपनी तरफ नहीं खींचती अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तस्वर आपको डराता है, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, अगर नेकी आपको अपनी तरफ राग़िब करती है और बुराई से आप रुक जाते हैं, तो फिर आप सालिह हैं। कुछ सालिह होते हैं, कुछ सालिह बनते हैं। सालिह होना खुशकिस्मती की बात है। सालिह बनना दोराही तलवार पर चलने के बराबर है। इसमें ज़्यादा वक़्त लगता है, इसमें ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। मैं अब भी यही कहता हूँ कि आप सालिह हैं, क्योंकि आप सालिह बने हैं। अल्लाह आपसे बड़े काम लेगा। सलार की आंखों में नीवी आ गई। इन्होंने एक बार फिर मामा हाशिम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, कुछ नहीं कहा था। क्या इसका मतलब था कि वो हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से निकल गई? क्या इसका मतलब था आइंदा भी कभी इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी? इसे अपनी ज़िंदगी आमना के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। इसका दिल डूबा और डॉक्टर साहब के मुंह से मामा के हवाले से कोई तसल्ली, कोई दिलासा, कोई उम्मीद चाहता था। डॉक्टर साहब खामोश थे और चुपचाप इन्हें देखता रहा। मैं आपके और आमना के लिए बहुत दुआ करूँगा, बल्कि मैं बहुत दुआ करके आया हूँ खाना काबा में। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो लंदन से वापसी पर उम्रा करके आए थे। सलार ने सर झुका लिया। दूर अजान की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम अफ्तारी के लिए मेज़ तैयार कर रहा था।
اس نے وجہ دل کے ساتھ ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ پھر وہ اور ڈاکٹر ثبت علی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد چلے گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر اس نے ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں کھانا کھایا، پھر اپنے فلیٹ پر واپس آ گیا۔ کل میرے ساتھ سعدیہ میں کے ہاں چل سکتے ہو؟ اس نے ڈاکٹر ثبت علی کی گھر سے واپسی کے بعد 10 بجے کے قریب فرقان کو فون کیا۔ فرقان ہسپتال میں تھا، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، کوئی خاص کام ہے؟ میں آمنہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرقان کچھ دیر بول نہیں سکا۔ سلار کا لہجہ بہت ہموار تھا۔ وہ یہاں کسی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ کیسی باتیں؟ کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، سلار نے جیسے سے تسلی دی۔ پھر بھی فرقان نے اصرار کیا، تم پھر امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گی؟ سلار نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ ہاں چلوں گا۔ تو پھر میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس سے کیا بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے فرقان کچھ کہتا فون بند ہو گیا تھا۔ تم اس سے امامہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ فرقان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سلار سے پوچھا۔ نہیں، صرف امامہ کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ فور گاڈ سے سلار، کھڑے مردے اگھاڑنے کی کوشش مت کرو، فرقان نے ناراضی سے کہا۔ اس کو میری ترجیحات اور مقاصد کا پتہ ہونا چاہیے، اب اسے ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ۔ سلار نے اس کی ناراضگی پرواہ کیے بغیر کہا۔ پتہ چل جائے گا اسے، سمجھدار لڑکی ہے وہ، اگر کچھ بتانا ہی ہے تو گھر لا کے بتانا، وہاں پینڈوا باکس کھول کر مت بیٹھ جانا۔ گھر لا کر بتانے کا کیا فائدہ جب اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ ہو؟ میں چاہتا ہوں میری باتوں کو سنے، سمجھے، سوچے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ تمہارا اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، رخصتی تو نہیں ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر اس کو میری بات پر اعتراض ہوا تو اس رشتے کے بارے میں نظر ثانی کر سکتی ہے، سلار نے سنجیدگی سے کہا۔ فرقان نے چپتے ہی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس نظر ثانی کے لیے تم کس طرح کے حقائق کو دلال پیش کرنے والے ہو؟ اس کے سامنے میں اسے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے رشتہ دار ہیں، میں اس حوالے سے اس کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے نہیں کہا ہوتا تو یہ رشتہ قائم بھی نہ ہوتا، لیکن میں… فرقان نے اس کی بات کر لی۔ ٹھیک ہے، تم کو اس سے جو کہنا ہے کہہ لینا، لیکن امامہ کے ذکر کو ذرا کم ہی رکھنا، کیونکہ اگر کسی بات سے ہٹ ہوئی تو وہ یہی بات ہوئی گئی، باقی چیزوں کی پرواہ وہ اب شاید نہ کرے۔ آفٹر آل دوسری بیوی ہونا یا کہلانا آسان نہیں ہوتا۔ فرقان نے اسے سمجھانے کی کوشش، اور میں چاہتا ہوں یہ بات محسوس کرے، سوچے اس کے بارے میں، ابھی تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ تم کہتے ہو تو وہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، اچھی فیملی سے تعلق رہتے ہے اس کا۔ فرقان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ ختم کرو اس موضوع کو سلار، تم کو اس سے جو کچھ کہنا ہے، اس سے جو سمجھانا ہے جا کر کہہ لینا، میں اس سے اکیلے بات کرنا چاہتا ہوں، سلار نے کہا۔ میں سعدیہ اماں سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں اکیلے میں اس سے بات کروا دیں گی، فرقان نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آدھا گھنٹے میں سعدیہ اماں کے ہاں پہنچ گئے۔ دروازہ سعدیہ اماں نے ہی کھولا اور سلار اور فرقان کو دیکھ کر جیسے خوشی سے بے حال ہو گئی تھی، اور ان دونوں کو اسی بیٹھک میں نما کمرے میں لے گئی۔ سعدیہ اماں سلار آمنہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، فرقان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ سعدیہ اماں کو چھول دی۔ کیسی باتیں؟ وہ اب سلار کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ خود بھی بیٹھنے کے بجائے فرقان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہیں کچھ چند باتیں جو اس سے کرنا چاہتے ہیں، مگر پریشانی والی کوئی بات نہیں، فرقان نے انہیں تسلی دی۔ سعدیہ اماں ایک بار پھر سلار کو دیکھنے لگی، اس نے نظریں چرا لی۔ اچھا پھر تم میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا، آمنہ اندر ہے، ادھر آ کر اس سے مل لو، سعدیہ اماں کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی۔ سلار نے ایک نظر فرقان کو دیکھا، پھر وہ خود بھی سعدیہ اماں کے پیچھے چلا گیا۔ بیٹھک بیرونی دروازے کے بائیں جانب تھی، دائیں جانب اوپر جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ بیرونی دروازے سے کچھ آگے بالکل سامنے کچھ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لکڑی کا ایک پرانے طرز کا بہت بڑا دروازہ تھا جو اس طرح کھلا ہوا تھا، وہاں سرخ اینٹوں کا بڑا وسیع صحن نظر آ رہا تھا۔ سعدیہ اماں کا رخ انہی سیڑھیوں کی طرف تھا، سلار ان سے کچھ فاصلے پر تھا۔ سعدیہ اماں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر صحن میں داخل ہوگی تو سلار بھی کچھ جھجکتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وسیع سرخ اینٹوں کے صحن کے دونوں طرف دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنائی گئی تھی جن میں لگے ہوئے سبز پودینوں اور بیلیں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی دیواروں کے بیک گراؤنڈ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ صحن کے ایک حصے میں دھوپ تھی اور دن کے اس حصے میں بھی دھوپ بے حد تیز تھی، دھوپ نے سرخ رنگ کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر سلار نے صحن میں قدم رکھا اور پھٹک کر رک گیا۔ صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی اور شاید ابھی چارپائی سے اتری تھی۔ اس کی پشت سلار کی طرف تھی، سفید کرتا اور سیاہ شلوار میں مبروز تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گیلے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پہ پڑا تھا اور اپنے کرتے کی آستینوں کو کھنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سلار کی طرف مڑی۔ سلار سانس نہیں لے سکا، اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، یا پھر
اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا، یقیناً آمنہ تھی۔ اس کے گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ واقعی نہیں بڑھ سکا، اس سے نظریں نہیں اٹھا سکا، کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لیا۔ دھڑکن رکی تھی، یار رواں وہ جان نہیں سکا۔ اس کے اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سعدیہ میں پڑی۔ سلار بیٹا آیا ہے۔ سعدیہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھی۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سلار نے بھی اسے ٹکٹکتے دیکھا، پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سلار کی طرف تھی۔ سلار نے اسے جھکتے اور چرپائی سے دوپٹہ اٹھاتے دیکھا، دوپٹے کو سینے پر پھیلائے ہوئے۔ اس نے اس کے ایک پہلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سلار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سعدیہ نے مڑ کر سلار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں ہی کھڑا دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے بٹا اوڑھنے کے بعد مڑ کر اسے ایک بار پھر دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکائے بغیر، دم بہت بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے میری بیٹی۔ سعدیہ نے اس کے قریب آنے میں تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ سلار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ نہیں بول سکا، وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا، وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سلار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، سعدیہ نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سلار کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی، دونوں نے بیک وقت نظریں چرائی۔ آمنہ نے سعدیہ کو دیکھا اور سلار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش و نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سلار بیٹا اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سعدیہ نے اس بار سلار کو مخاطب کیا۔ سعدیہ کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھی۔ سلار نے آمنہ کو سر جھکائے ان کی پیروی کرتے دیکھا، وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ سعدیہ اماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سلار نے برق رفتاری سے نظریں چرائی۔ آمنہ نے مڑ کے اسے دیکھا، بے شاید و حیرانی۔ سلار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سلار نے اس کی طرف بغیر دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہوگی۔ سلار جب کمرے میں داخل ہوا تو سعدیہ پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سلار کو دور سے اندر آ کر ہنکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سعدیہ نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ سلار کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے بامقابل ایک کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ سلار منتظر تھا کہ سعدیہ چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے، مگر چند لمحوں کے بعد سلار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار تھا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ سلار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا ہے، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی، سلار نے انہیں اس میں شامل نہیں کیا ہوگا، یا پھر وہ ابھی سلار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ دیتی۔ سلار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ اس سے جو کچھ جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سعدیہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، کوئی ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کھنگالنے کی کوشش کی، اسے کچھ تو کہنا ہی تھا، وہ کچھ نہیں ڈھونڈ سکا، اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریکی خند کمرے میں بالکل خاموشی تھی، اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بسائے فرش پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی، اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بھرا ہوا وہ وسیع و عرض کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ان میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کا باری بھرکم میرون نقش و نگار کی قالین سے ڈھکا گیا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح سے روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سلار کو تاریکی ہی محسوس ہو رہی تھی، شاید اس کے احساسات تھے، یا پھر میں اپنی آبجیکشن سے آج ضرور میں جانچوں گا، قریب کے ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو۔ سلار نے مایوسی سے جگہ سینٹر ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظر قالین پر جمائی، پھر اس نے یکدم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سلار حیران ہوا، آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن کیوں کی تھی؟ پھر اچانک اسے احساس ہوا وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی، وہ اس سے کچھ فاصلے پر سعدیہ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سعدیہ ماں کا صبر کا بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنکھار کر سلار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا وہ باتیں جو تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھی۔ انہوں نے سلار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے جب چپ بیٹھے ہو میرا تو دل ہو رہا ہے۔ سلار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سعدیہ اور آمنہ کو باری باری دیکھا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
اس نے اپنے لہجے کو ختم امکان ہوا رکھتے کہا۔ سعدیہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات تھی اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ ہاں ہاں ضرور دیکھو، کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ لیں کہ سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سعدیہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سعدیہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بیٹا تم تو صرف کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے پھر رخصتی؟ میرا مطلب ہے میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصتی کروں اور سرار نے نرمی سے سعدیہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصتی کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سعدیہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی ٹھیک ہے بیٹا، تم اگر ایسا چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح، مگر افطاری کے لیے رکو، چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔ کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا، زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں میرے لیے۔ وہ کھڑے کھڑے کہہ گیا رہا تھا۔ لیکن اماں مجھے تو سامان پیک کرنے میں بہت دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پہ بیٹھے ہوئے پہلی بار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سلار نے مڑ کر اسے دیکھے بغیر سعدیہ اماں سے کہا۔ سعدیہ اماں آپ ان سے کہیں یا آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کروں گا جتنی دیر یہ چاہیں۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ فرقان نے حیران سے سلار کو دے بیٹھک میں داخل ہو رہا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے، میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سلار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں، آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا چلے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان چھچھلا کرے گیا۔ تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سلار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سلار کے ساتھ سلار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطاری میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سلار نے افطاری کے سامان راستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے کے جانا چاہتا تھا، مگر سلار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سلار کے فلیٹ پر بٹھوا دیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل پر فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی، جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سلار نے مداخلت نہیں کی، وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعدیہ اماں کے گھر سے اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً اسے مخاطب کرتا رہا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سلار نے وہ خاموشی افطاری کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی ہی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتے رہے۔ آمنہ نے اس کی خاموشی اور سرد مہری کو محسوس کیا تھا۔ افطاری کے بعد فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہسپتال جانا تھا۔ مسجد سے نکلے فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اسے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سلار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کیے بغیر چلتا رہا۔ کیا تم کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کا وقت ہی دھند نمودار ہونے لگی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اس نے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں۔ فرقان کو بہتر اس پر ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سلار کا کندھا تھپتھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، مگر زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سلار نے متاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا ماما کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا۔ سب وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8 دن وہ یہاں ہے۔ آمنہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں اور آج تک وہ تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم اس بات نہیں سمجھ سکتی کہ ماما تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دلجوئی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتے ہیں، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے ماما کے نہ ملنے میں ہی تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ کے لیے ہی رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اس بات پر اللہ کو شکر ادا کرتے نہ تھکو۔ وہ دونوں ایک پارکنگ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے نہ چاہا پا لیا، پھر شکوہ کس بات کا؟ آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے فرقان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے دونوں گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ اور اب سلار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سلار سر کو ہلکا سا خم کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے ایک گہری سانس لی۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سلار کے چہرے پر دیکھی تھی۔ اس نے خود بھی مسکراتے ہوئے سلار کے پشت دبائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
سرار نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ فرقان ایکشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سلار کو کھڑکی کی شیشے انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشے نیچے کرا دیا۔ تم کہہ رہے تھے تم نے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے جس چیز کی بھی خواہش کی ہو اسے مل گئی ہو۔ سرار کھڑکی کی جگہ پرسکون آواز میں کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن نظر آتا۔ پھر تم مجھے دیکھو کیونکہ وہ انسان میں ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا اسے مل گیا۔ فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ جیسے تم میری نیکی کہہ رہے ہو دراصل میرا اجر ہے جو مجھے زمین پر ہی دے گیا ہے۔ مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا اور میرا مقدر آج ہی بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دی کی ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پر ہے۔ خدا حافظ۔ فرقان دم وقت رہ جاتا ہوئے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ وہ کیا کہہ گیا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید میں ٹھیک سے اس کی بات نہیں سن پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم سلارہ بہت دور تک سے نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگلا مرحلہ کسی کی مدد حاصل کرنا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہسپتال نہیں جا سکتی تھی اور جویریہ کے باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی گھر والے اس کی دوستوں سے واقف تھے اور چند گھنٹوں میں اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہو۔ وہ اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی تھا۔ اس کے لیے صبیہ کی صورت میں واحد آپشن رہ جاتا تھا، مگر اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی تھی یا نہیں۔ صبح وہ ہے کہ گھر پر ملازم کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔ واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ جسے جانتا تھا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا نمبر ہے؟ اس نے قدر مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ آپ مجھے دے دیں، میں فون پر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے کچھ تسلی ہو۔ ملازم اسے اندر لے آیا۔ وہ ڈائننگ روم میں اسے بٹھا کر اس نے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے صبیہ کو رنگ کی۔ فون پشاور میں گھر کی کسی فرد نے اٹھایا تھا۔ اسے بتایا کہ صبیہ باہر گئی ہوئی ہے۔ ماما نے فون بند کر دیا۔ صبح سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم نے سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ صبیہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر حیران ہوئی۔ اس نے مختصر طور پر اپنے گھر چھوڑ آنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سلار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی صبیہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھے گی۔ ماما تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو۔ صبیہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا، میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ صبیہ پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور سرزوق سے واقف ہو، بس پریس تو طوفان اٹھا دیں گے۔ میری فیملی کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ ہو، میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو۔ اور آج تک جتنی لڑکیوں نے اس اسلام کو قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کورٹ دارالمان بھجوا دیتی ہو، جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو کچھ پتہ نہیں ہے۔ گھر والے ایک کے بعد ایک کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح سے گزر جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کورٹ کو آزاد رہنے کی اجازت دی بھی دی، وہ لوگ اتنے مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالمان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی لوگوں کی نظر میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور میں اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں ماما، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے تو وہ تمہیں پناہ دیں گے، اور وہ جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ تم مدد چھپ کے کرنے کی بجائے کھل کے کی جائے۔ وہ کورٹ اس معاملے پر یقین تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گا۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم کو کہہ دیتی ہوں۔ آج میں ابو سے بات کرتی ہوں، ہم کوشش کریں کہ کل لاہور واپس آ جائیں۔ اس نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ صبیہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں اس بے بیوی کا برا کھول رہا ہوں، وہاں چلی جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ صبیہ کے کمرے میں چلی آئی، مگر اس کی تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ صبیہ کے نقطہ نظر کو سمجھ سکتی تھی۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی تھی کہ خود صبیہ اور اس کی فیملی پر کوئی کنسپریسی بتائے۔ اس معاملے میں صبیہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم ابین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے صبیہ کی فیملی نے اپنا دی ہے تو وہ اس کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اس لیے صبیہ نے اسے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تماچے کے مترادف تھا، اور وہ جانتے تھے
کہ اس سے پورے ملک میں جماعت خود ان کے خاندان کو کتنی زیک پہنچائے گی اور وہ اس سے بےعزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں ماما جانتی نہیں تھی، مگر اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ صبیہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب اس کے ذہن میں ایک جھماکے کے ساتھ سید مریم ثبت علی کا خیال آیا۔ وہ صبیہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی، وہ اس سے کہیں بار ملتی رہی تھی۔ ایک بار صبیحہ کے گھر پر ہی مریم کو اس قبول اسلام کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاید صبیہ کی واحد دوست تھی جیسے صبیحہ نے امامہ کے بارے میں بتایا تھا۔ مریم بہت حیران ہو نظر آ رہی تھی۔ تمہیں اگر کبھی مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بتانا، بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ امامہ کے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بعد میں بھی امامہ ہونے والی ملاقاتوں میں ہمیشہ اس سے اسی گرم جوشی کے ساتھ ملتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیوں خیال آیا کہ وہ کس حد تک کسی مدد کر سکتی، مگر اس وقت اس نے اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا، خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فوراً فون ڈاکٹر ثبت علی نے اٹھایا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ اس نے پہلی مرتبہ مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں، انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کو کہا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد ماما کی دوسری طرف مریم کی بات ہے۔ ہیلو مریم، میں ماما بات کر رہی ہوں۔ ماما ہاشم، مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی کہ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں صبیہ کے گھر پہ ہوں، مگر صبیہ کے گھر پہ کوئی نہیں، صبیہ پشاور میں ہے۔ اس نے صبیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں انہیں نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر ساتھ آ جاؤ، میں اتنی دیر میں اپنی امی اور ابو سے بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف اتفاق تھا کہ اس نے ڈاکٹر ثبت کے گھر جانے کے والی کار سلار کے موبائل سے نہیں کی تھی، ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر ثبت علی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر ماما کو یہ خیال آ جاتا کہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی۔ یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر ثبت علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اس لیے اسے لینے کے لیے بھجوایا تھا، ورنہ صبیہ کا ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی، اور صبیہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے کہ وہ صبیہ کے گھر سے کہاں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں، مگر صبیہ بھی تو کہہ رہی تھی کہ آپ یہیں رہیں گی۔ نہیں، میں جا رہی ہوں۔ اگر صبیہ کا فون آئے تو اسے بتا دینا کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی ہے۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی، اس کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اسے ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو۔ مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر ثبت علی اور ان کی بیوی سے اس کا تعارف کروائے گا۔ وہ بڑی بے تباک سے ملی۔ ماما کے چہرے پر اتنی سرمایگی اور پریشانی تھی کہ ڈاکٹر ثبت علی کو اس پر ترس آیا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، مریم تم اس کے کمرہ دکھاؤ تاکہ یہ کپڑے چینج کر لے، ثبت علی کی بیوی نے مریم سے کہا۔ وہ جب کپڑے تبدیل کر کے آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ماما آپ جا کر سوئیں، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم آپ کے مسئلے پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کہا۔ مریم تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ خود لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ ماما اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تم پچھلے کئی گھنٹوں سے نہیں سوئی۔ عام طور پر یہ تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی اور تم اس وقت اس کا شکار ہوگی۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کے دیتی ہوں، اگر نیند آ گئی تو ٹھیک، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو کر سو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سمجھو تم اپنے گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے، مگر ابھی تک باہر بہت دھند تھی اور کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا۔ اس نے کسی معمول کی طرح ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نکل گئی۔ اس کے بغیر نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے حالات آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا۔ چند منٹ کے بعد اس نے اپنے حساب پر ایک غنودگی طائر ہوتی محسوس کی۔ وہ جس وقت دوبارہ اٹھی اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی اور اس نے لائٹ جلا دی۔ وقت لگ پر رات کے 11:30 بجے تھے۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکی کہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھا یا پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سو سکی۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر حالت میں تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا نہیں۔ بہت آہستگی سے وہ دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئیں۔ ڈاکٹر ثبت علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر
انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی؟ وہ بڑی پشچات سے بولے۔ جی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں کہ وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلی جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں، اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ جو کچھ کیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا اور کھانے کے بعد چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے کے 1 کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر ثبت علی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرے صفحے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے ایک سب لے کر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اتنی نروس تھی کہ ان کی تعریف پر مسکرا نہ سکی، شکریہ ادا نہ کر سکی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔ ماما، آپ نے جو فیصلہ کیا اس کے صحیح ہونے میں کوئی درائی نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے۔ اتنے بڑے فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلہ کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اس پر قائل رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ عرصے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر اسے دیکھ لیں گی۔ میرے خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکی میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا یا مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگر ایسی کوئی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہوا تو پھر مجھے اس لڑکی کے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر ثبت اب سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ماما کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سلار کے بجائے ڈاکٹر ثبت جلال یا اس کی گھر والوں سے بات کرتا تو شاید اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اس سے کہا۔ جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال انصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ تو پھر آپ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں، جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں۔ آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ ماما کو اندیشہ ہو کہ اسے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے غور سے دیکھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود کو میڈیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائگریشن کروا دی جائے تو نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آئے گا کہ میں مائگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالج میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں BSc میں کسی کالج کا ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں۔ لاہور میں بھی وہ ایک کالج چھان ماریں گے۔ میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کروا سکیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر ثبت علی بہت دیر خاموش رہے اور کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ماما، ابھی کچھ عرصے آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنے ہیں۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں، آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس ساتھ اسے بہت تسلیاں دی۔ اسے ڈاکٹر ثبت علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر ثبت شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے پیغام دیا۔ آؤ ماما بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر ثبت علی نے اس سے کہا، وہ ٹیبل کے ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ کے، آج میں نے تم سے کچھ معلومات کروانی ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والوں آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراز بند کر دیا۔ یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔
اس کے چہرے کی فک ہوتی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ نام امامہ کے لیے جنم نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے ڈکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے چھوڑ کر گیا ہے۔ اور تناظر ہوگی، کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہیے؟ وہ جو مگمے تھی، آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے، آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ ماما کی چہرے کی رنگت اور زرد ہوگی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑ جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال اور رسل تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ مہتار اس کے منہ سے نکلا نہیں۔ یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ وہ آپ نہیں ہے، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ۔ وہ اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کو یہی اصرار ہے کہ آپ کی گوشمہدگی میں وہی ملوث ہے۔ ماما کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر ثبت نے اسے تفصیلی بتاتے ہوئے جانے پوچھا۔ بہت برا، بہتر ماما کے منہ سے نکلا۔ بہت ہی برا؟ مگر آپ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی۔ پھر اس نے میری مدد کی، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دیا تھا، اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ ماما کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی، جس میں وہ پورا راستہ چہچہاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے سر ہلا دیا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور صبیہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ صبیہ پشاور سے واپس آ گئی ہے، مگر مریم نے صبیہ کو یہ نہیں بتایا کہ اب ہمارے یہاں ہیں۔ آپ اب صبیہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کا بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ آپ اب کسی بھی دوست سے فون پہ کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی میں یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ، چونکہ آپ کا موبائل ہے نہیں، اس لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کل آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے صبیہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال نہ کرنا، نہ کال ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں سے ڈاکٹر ثبت علی اس کی تلاش کے سلسلے میں اور خبریں مصروف ہوتی رہی۔ پھر اس کی ذریعہ معلومات جو بھی تھا، مگر وہ بے حد باسوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہسپتال، کلاس فیلو، ہاسٹل، روم میٹس اور فرینڈز۔ ہاشم مبین نے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا۔ میڈیا کی مدد لینے کے نتیجے اس کے لیے رسواگن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گوشمدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ صبیہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ صبیہ کے ان دونوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا، جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید صبیہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ والد نے صبیہ کو امامہ کے اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا جیسے ماما اس کی طرح گمشدگی باقی اسٹوڈنٹ کی طرح اس کے لیے بھی حیرانگن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تب پہلی بار یہ جان کر اس کی پورے کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ طلاق دینے کا حق اسے تجویز کیا ہے اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی کی گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل کا استعمال کیا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے کے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس نے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اس سے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر ثبت علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ کسی بھی طرح سے انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ
جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر ثبت سے بات کر چکی تھی اور جس کے بارے میں وہ یہ جانتے تھے کہ ماما کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب ڈاکٹر ثبت علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کریں گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونا نہیں کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگر کہیں دن اس کی بھوک پیاس دل کو ختم مستقل جگدم بھوت بن گیا تھا۔ وہ سالار سکندر اس سے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر اس کے سامنے آ جاتا تو اسے چھوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشات اور اندیشے تنگ کرتے رہے تھے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کو خوف تھا تو اب خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی، اس کا وزن جگدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی مگر اس کی خاموشی اور اضافہ ہو گیا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی اور یہ سب کچھ ڈاکٹر ثبت علی اور کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگتی تھی مگر اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس بارے میں پوچھا۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ ماما نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، آخر اب اچانک اتنا کیوں مس کرنے لگی ہو؟ کہ کھانا پینا بھول گئی ہو، چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ منی کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی۔ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی کر سکتا تھا اور شاید یہ اندازہ بھی تھا کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ ہے، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، ماما نے مدھم آواز میں ان سے کہا، اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے لگ نہیں رہی تھی اور وہ بھی مکمل طور پر اس طرح سے کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے مہینے میں 1 بار ضرور اسلام آباد جاتی تھی۔ 1-2 بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور اس سے ملنے چلے آتے تھے۔ وہ فون تو اکثر ہی کیا کرتی تھی مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آ بیٹھی ہو جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے اب اس سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں مگر اس نے موضوع بدل دیا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ ڈاکٹر ثبت علی کی 3 بیٹیں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی ماما کو اپنے بڑے دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا اور دونوں بیرون شہر مقیم تھی اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاقی تھا کہ ماما کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئی۔ ماما سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا، ان کے رویے میں اس کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن ماما کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور ساس سے اس کے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کی مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کے ایک ضروری حصہ تھا۔ ایسے بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ ساتھ بھی اس سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا اور اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی۔ اسی گھر میں ہونے والی اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے ساتھ کو گود لیا ہے تاکہ ہم بھی دوسروں لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کی امی نے اس استغفار پر اسے بتایا تھا۔ تم سمجھو وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا۔ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچی کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اپنے نام دے دیا تھا، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا عظیم کے گھر پہ بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چاچا کے گھر پہ کیوں تھا، ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھر پر کیوں تھے۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھا کام کی ترویج کر رہی تھی۔ اس نے بہت بات جانا خود ایک اچھا کام کی حقیقت کیا تھی، ساتھ اس سے بہت مانوس تھا۔ اس کے زیادہ وقت ماما کے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ شروع کی کہیں سارا ماما کے کمرے میں اس کی بیڈ پر ہی سوتا رہتا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے وہ جب بھی اسلام آباد آتی وہ ساتھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی، اور اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھ جایا جا سکتا تھا، مگر
وہ اسے صرف ایک بات کہتی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسے ساتھ یہ تقریر بھی کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور ماما یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ ساتھ کو بھی بچپن سے ہی مذہبی اجتماعیت میں جایا جانے لگا، اس کا اثر تو قبول کر رہا تھا۔ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد ساتھ کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی ساتھ کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے ساتھ لاتے ہوئے بھی پکڑی جائے، اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر ثبت علی وہاں پہنچ جانے کے بعد اسے اس کے بار بار خیال آتا، اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دل سے نکل سکتا تھا۔ مگر تمام سوچوں، تمام حالوں کے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال انصر کے لیے۔ ان کے خیالوں پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہرے سے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ ماما جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ ماما کمرے کی لائٹ آف کی اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمر سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ ماما جاگ رہی ہو، اس نے ماما کو آواز دی۔ ماما نے حرکت نہیں کی، مگر پھر مریم اس کی طرف چلی آئی، اس کی کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اور اس وقت اس کے پاس ہی تشویش خیال میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماما کی آنکھیں بری طرح سے سوجی ہوئی تھی، اس کے چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ مگر سب سے زیادہ ندامت پکڑ جانے کی تھی، اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو۔ صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی اس لیے آنکھ سوجی ہوئی ہے۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سوگی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ ماما ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ رات کو دیر تک رونے کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کے عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر ثبت علی گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی۔ اس نے سلار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ جب ڈاکٹر ثبت علی کے یہاں آئے ابھی 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔ آپ کو اپنے گھر چھوڑ کر کچھ وقت بیت گیا ہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے متصل تنبیہ کی بات کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈی جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، ماما آپ نے اپنی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ اس نے سوال کو توقع نہیں کر شادی کیا مطلب؟ بہتر ہلکائی، آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان میں آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تخافت سے شکار نہیں ہوں گے جس کا شکار آپ ابھی ہیں۔ ابھی چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اس حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سلار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اگر وہ سلار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو بلا جھجک ڈاکٹر ثبت کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنے اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی ہے۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی، اور یہ تصور کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ رہتی تھی کہ وہ کب اور کس طرح صرف اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سلار سے وہ نکاح اس کی گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی نہ گل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس کے بارے میں کیا سوچتے کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا کہ شاید وہ سلار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی۔ اور اب اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر سے چلے جانے کو کہا، تو اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر ثبت علی کے پاس تھی۔ وہ کتنی اچھی تھی وہ بھی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہیں تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں بھی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید
تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر ثابت علی سے کہا، ماما ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں۔ ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہ ہوئے گا، یہ صرف میری ایک تجویز تھی۔ ڈاکٹر ثابت علی نے کہا، کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی جہاں بھی آپ کہیں گے۔ ڈاکٹر ثابت علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں، ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس نے سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ ان سے باتیں کرتے کرتے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ثابت علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم کو بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر ثابت علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کی ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں، مگر میں ابھی اتنے ہیں کہ میں اسے بیچ کر کچھ عرصہ آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کی شادی میں کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کی تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات کرتے کرتے چونکہ ان کی نظر اس کی ٹیبل میں موجود چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی، ماما نے ان کی نظر کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ ماما نے قدر شرمندگی کے حال میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں گھر سے لائی ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی، وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی۔ ڈاکٹر ثابت علی پستول کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ ماما نے افسردگی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس باب میں سر ہلایا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے کر جاتا تھا، میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا۔ یہ گولڈ پلیٹنگ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ لے کے نہیں آئی، پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کے نہ جائیں، زیورات کو لا کر میں رکھوا دیتے ہیں۔ ماما نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملتان اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں کو ایک بار پھر سے جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی، اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے یہ کبھی سوچا تھا کہ وہ اسٹڈ کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی، وہ پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر ثابت علی کی گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟ اسے باہر کی دنیا میں پھرنے کی عادت نہیں تھی، اسے باہر کی دنیا میں پھرنا نہیں پڑ رہا تھا۔ اپنے گھر سے نکلتے وقت اس نے اللہ سے اپنی حفاظت کی بے تحاشا دعائیں مانگی تھی، اس نے دعائیں کی تھی اسے در بدر نہ پھرنے پڑے۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی کہ وہ مردوں کی طرح ہر جگہ دناتی پھرتی، اور واقعی نہیں جانتی تھی کہ جب اسے اپنے چھوٹے کاموں کے سلسلے میں خود جگہ جگہ پھرنا پڑے گا، اس طرح کے مردوں اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ کیسے کرے گی؟ وہ بھی اس صورت میں جب اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ وہ اپنی فیملی کی سائے کے نیچے لاہور آ کر میڈیکل کالج میں پڑھنا اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کے خواب دیکھنا اور بات تھی۔ تب اس کے لیے کوئی مالی مسائل نہیں تھے اور ہاشم بن احمد کے پاس اتنی دولت اور اثر و رسوخ تھے کہ صرف امامہ بن ہاشم بن احمد کے نام کا حوالہ کسی بھی شخص کو اس سے بات کرتے ہوئے مرعوب اور محتاط کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھر سے نکلنے کے بعد اسے جس ماحول کے سامنے کا خدشہ تھا، اس ماحول کا سامنے سیر کرنا پڑا تھا۔ پہلے سالار اسے بحریت لاہور چھوڑ کر گیا تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر ثابت علی تک رسائی، جس کے بعد اسے اپنے چھوٹے بڑے کسی کام کے لیے کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ڈاکومنٹس بھی، نام کی تبدیلی، ملتان میں ایڈمیشن، ہاسٹل میں رہائش کا انتظام، اس کی تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری، وہ اس ایک نعمت کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کام تھا۔ کم از کم اس سے کسی برے ماحول میں بقا کی جنگ لڑنے کے لیے جگہ جگہ دھکے کھانے نہیں پڑے تھے۔ وہ ملتان چلی آئی، یہ اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنے گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے
کسی دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے، بعض دفعہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی، بعض دفعہ اسے دل چاہتا وہ جلال سے رابطہ کرے۔ اسے بے تحاشا یاد آتا تھا وہ بی ایس سی سے کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں بھی وہی تھی جو ایف ایس سی میں میرے ریٹس پہ نہیں آ سکی تھی، اور اب بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس نے بہت عرصے تک ان دونوں الفاظ نشر بنتے رہے تھے۔ کئی بار اپنے ہاتھ کی لکھی رنگ کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویلری سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں ایک ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ بحران ہوتی وہ رہی تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی اور ہر چیز اس سے دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس مسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائش سے ایک دم ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی۔ اس کے باوجود زندہ تھی۔ ماما کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی، یہ کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہاتھ تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر صبر تری تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگی تھی۔ مہینے کے ایک بار وہ ویکینڈ پر ان کے پاس واپس لاہور آتی اور وہ فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹی اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کے نزدیک ان کی گھر کے ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کہیں بار سوئی تھی۔ ملتان میں اپنی قیام کے دوران بھی اس نے سلار کو کبھی اپنے ذہن سے فرمائش نہیں کیا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اسے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر صبر علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ سلار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا تھا اور اپنے پاس موجود سلار کے موبائل کا استعمال وہ پہلے بہت ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سلار دوبارہ اسی موبائل استعمال کرنا شروع کر چکا تھا، یا پھر اس نے نئے نمبر کو استعمال کرنا رہا تھا جو اس نے اپنے موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی ایس او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا، وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا، وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی اور نمبر لے ہوئے تھا اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر گھر کا نمبر ڈائل کیا، کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھایا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سلار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، ماما نے کہا۔ سلار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ ماما کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں ایک دم تجسس پیدا ہوا ہے۔ ماما کو پتا تھا کہ اس کی آواز شناسا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش انداز میں کہا، آپ ماما بھی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر ماما نے بے اختیار کریڈٹ دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا اتنے سالوں بعد بھی؟ وہ اتنی جلدی؟ وہ بھی سلار سکندری گھر پر؟ کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ پی ایس او کے اندر والے کیبن میں تھی، وہ کچھ دیر ریسیور اسی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ جو بھی ہو، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اسلام آباد سے دور ہوں کہ یہاں مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے سوچا اور پی ایس او کے مالک کو ایک بار پھر کال ملانے کے لیے کہا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے ایک بار پھر فون اٹھا لیا، مگر اس بار بولنے والے کوئی مرد تھا اور وہ سلار نہیں تھا۔ یہ وہ آواز سنتے ہی جان کی، میں سلار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ ماما ہاشم ہیں؟ مرد نے کھدری آواز میں کہا۔ اس بار ماما کو کوئی شک نہیں لگا۔ جی، وہ دوسری طرف ہوش آ گئی، آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ یہ ممکن نہیں۔ دوسری طرف کیوں؟ سلار زندہ نہیں؟ کیا؟ وہ بے اختیار ماما کے حلقے سے نکلا۔ وہ مر گیا ہے؟ ہاں۔ کب؟ اس بار مرد خاموش رہا۔ آپ سے آخری بار ان کا رابطہ کب ہوا؟ اس کے سوال جانے کے بجائے اس آدمی نے کہا، چند سال پہلے، 2.5 سال پہلے، 1 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ آپ؟ ماما نے کچھ بھی سننے سے پہلے فون بند کر دیا۔ کچھ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک انسان کے طور پر اس کی موت پر افسوس ہونا چاہیے تھا، مگر اسے کوئی خاص افسوس نہیں تھا۔ اگر اس نے اس طرح سے اسے طلاق دینے سے انکار نہ کیا ہوتا، یقیناً اس کے لیے دکھ محسوس کرتی، مگر اس وقت 2.5 سال کے بعد اسے بے اختیار سکون اور خوشی کا احساس ہو رہا تھا، اور تلوار جو اس کے سر پر لٹکتی ہوئی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب ڈاکٹر صبر علی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحیح معنی میں زیادہ ہو چکی تھی، اور اس کا وہاں ہاسٹل میں آخری دن تھا۔ اس رات اس نے سالار سکندر کے لیے بخشش کے لیے دعا کی تھی، اس کی موت کے بعد اسے معافی مانگ چکی تھی، اور وہ اس کی موت پر بے پناہ خوش تھی۔ اسے فون بند کرنے والی وہی ملازمت تھی جو سلار کے ساتھ ساتھ اسی گھر میں بھی کام کرتی رہتی تھی۔ اس نے ماما کی آواز پہچان لی تھی۔ ماما کے فون بند کرتے ہی وہ کچھ اعتراض اور جوش خروش کے عالم میں سکندر عثمان کے پاس پہنچی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے گھر پہ ہی تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا فون آیا ہے،
وہ سلار صاحب سے بات کرنا چاہتی ہیں، تم بات کروا دیتی۔ سکندر عثمان قدر لاپرواہی سے بولے۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ سلار بھی ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا اور گھر پر موجود تھا۔ ملازمہ کچھ ہچکچائی۔ صاحب جی، وہ ماما بھی تھی۔ سکندر عثمان جیسے ہاتھ کا کپ چھوٹو چھوٹے بچوں ایک دم خواص بہتا نظر۔ ماما ہاشم کی بیٹی۔ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا۔ تو کیا سلار ہر ایک کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ابھی تک ماما کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ جانتا ہے وہ کہاں ہے، تو پھر یقیناً وہ اس سے ملتا بھی رہا ہوگا۔ انہوں نے بہتر سوچا۔ اس نے تمہیں خود اپنا نام بتایا؟ انہوں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے ان کی آواز پہچان لی اور جب میں نے ان سے ان کا نام لیا تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ ملازمہ نے سکندر عثمان کو بتایا، مگر مجھے یقین ہے وہ انہی کی آواز تھی۔ مجھے کم از کم اس بارے میں تو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ سکندر عثمان کچھ کہتے انہوں نے فون کی گھنٹی سنی، مگر اس بار وہ ڈائننگ روم میں موجود ایکسٹینشن کی طرف بڑھ گئے اور انہوں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف موجود لڑکی ایک بار پھر سرار سکندر کو پوچھ رہی تھی۔ ان کے استفسار پہ اس نے یہ تسلیم کر لی کہ وہ ماما ہاشمی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کیوں، مگر بے اختیار ان کے دل میں آئے کہ وہ اس سے سلار کے مرنے کی خبر دے دیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی ان کی گھر فون نہ کرے۔ انہیں اس سے بات کر کے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا، وہ بہت عرصے سے سلار کے ساتھ رابطے نہیں کر سکی اور اس کے بعد ان کے بیان کی صداقت کو بھڑکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی اور ابھی تک اس سے 1 سال کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکے تھے جب وہ ماما کی گمشدگی فوراً بعد سلار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم عبید احمد نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فریم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آئی تھی، مہینے پھنسی رہی۔ ان کے گھر دھمکیاں میں کارز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالاواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاشم عبید احمد کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کریں۔ ایک لمبے عرصے تک سلار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں باہر بھی جاری رہا، مگر جب کسی طور بھی ماما سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ وہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئی۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی ہاشم عبید کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اور اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سلار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ اس حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے نہ ہی سلار کو کرنا دینا چاہتے تھے، اور اگر وہ خود ہاشم عبید احمد کے ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو اب تک اس نے زیادہ نقصان ہٹا چکے ہوتے۔ جتنا نقصان انہوں نے اس 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا، وہ ماما کے اس طلاق نامے کو ایک کاپی بجانا چاہتے تھے جو سلار کی طرف سے انہوں نے تیار کی تھی، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کوئی جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف ماما کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سلار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے یا نہ ہوگا۔ اگر کچھ تھا بھی تو سلار کی موت اور اس کے سے پہلے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔ مگر یہ اور ایک اتفاق تھا کہ ماما نے ان کی بات مکمل پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ملتان کے اس کا ثابت ہوا۔ سلار 1 ہفتے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے اس 1 ہفتے اس کی مکمل طور پر نگرانی کرائی۔ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سلار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود نہ جان لیں کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازموں کو بھی یہ سختی سے کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ سلار کو ماما کے اور اس کے کال کے بارے میں نہ بتائیں۔ اس 1 ہفتے کے بعد جب سلار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی۔ سلار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا۔ ماما نے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل بھیج دیا تھا اور اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی، اور سلار کی وفات کے بعد یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی اور اندازاً کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سلار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے حجاج جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے دوران سلار نے اسے کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھیج دیا۔ ٹریولرز چیکس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی ہوا کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ملتان سے بی ایس سی کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح سے پہلے کیا جاتا رہا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالج پر نظر رکھی جائے گی، اور یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان وہ صرف چادر اوڑھ کر جایا کرتی تھی۔ لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں وہ دوبارہ واپسی کے بعد ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی، وہ سعدیہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ سعدیہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر ثبت علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔
سعدیہ اماں کے بہت سے عزیر اوقار ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی ماما کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکیں۔ سعدیہ اماں کی ایک 65-70 سال کی بے خاد باتونی اور ایکٹیو عورت تھی۔ وہ لاہور کی اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور ان کے بے حد اصرار کے باوجود سعدیہ اماں باہر جانے پہ تیار نہیں تھی۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی سے ان کی قرابت داری تھی اور ان کی کزن تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے ماما کے بارے میں پہلے ہی سعدیہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کی گھر پہنچی تو بڑی گرم جوشی سے ان سے ملی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کی گوشی گزار دی تھی، اور شاید اس سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود ساتھ چل کر اسے ہاسٹل چھوڑانے کی آفر کی، جیسے ڈاکٹر ثبت علی نے نرمی سے رد کر دیا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اس سے میرے بھائیوں میں سے کسی کی گھر ٹھہرا دیں، بچوں کو گھر جیسا آرام دہ ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر ثبت علی اور خود وہ بھی کسی گھر پر رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہتر آپشن تھا۔ سعدیہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی جب ایک دن اچانک اسے خاتون ملاقات کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی، وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کے کون آ سکتا ہے، وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سعدیہ اماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس سے اس گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی، اور تقریباً 2 ہفتہ ملتان میں رہی تھی، اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئی۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا۔ وہ چند ماہ ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران ان باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب ان کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سر اینٹوں کا بنا ہوا پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس کی طرح وہ بھی تنہا تھی، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہم وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود ماما ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے کے بہت عرصے پہلے ہی انہوں نے ماما سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ MSc لاہور سے کرنا چاہ رہی اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار شروع کر دیا تھا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر ثبت علی کی سب سے بڑی بیٹی کی ان کے پاس 2 بچوں سمیت کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی آئی تھی۔ ان کے شوہر PhD کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی کے بھتیجے تھے، جانے سے پہلے اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا کے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر ماما اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اس پر زیر بار تھا کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور ان کے بعد ان کی جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے، لیکن اگر وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار کرتی رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔ سعدیہ اماں کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا۔ وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کرائے کی مدد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر ثبت علی شاہ یہ سب کچھ کبھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر ثبت علی کے لیے اس فیصلے کا ایک شاک کی دھار تھا۔ کیوں آمنہ، میری گھر پہ کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضگی سے اسے کہا۔ سعدیہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی وجہ نہیں، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں آپ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ثبت علی حیرانی سے دیکھا۔ پیروں پر کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ پہلے ہی میں بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کے نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اسے لگا اس کے آخری جملے تو ڈاکٹر ثبت علی کو تکلیف دے تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا۔ میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنہ، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگ سے بات کر رہی ہوں۔ دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعدیہ اماں کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی۔ میں ان پے کروں گی۔ آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں بھی تو نہ کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگی ملے تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس
اب وہ نہیں، میں نے زندگی گزارنے کے سارے طریقے اب سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر ثابت نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اور اس لیے بھی ان کی احسان مند تھی۔ سعدیہ اماں کے ساتھ رہنے کا تجربہ اس کے لیے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ثابت علی کے ہاں رہنے سے بالکل مختلف تھا۔ اس سے ان کے پاس ایک عجیب سی آزادی اور خوشی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل اکیلی رہتی تھی، صرف ایک ملازم تھی، اور جن کے وقت گھر کی کام کر دیا کرتی تھی اور شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ سوشل لائف گزارتی تھی۔ محلے میں ان کے بہت آنا جانا تھا، اور نہ صرف محلے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھی وہ ان کے گھر بھی اکثر کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا۔ انہوں نے محلے میں ہر ایک سے ماما کا تعارف اپنی بانجی کہہ کر کروایا تھا، اور چند سالوں کے بعد یہ تعارف بانجی سے بیٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اگرچہ محلے والے پچھلے تعارف سے واقف تھے، مگر اب کسی نئے ملنے والے سے جب وہ ماما کی بیٹی کی حیثیت سے متعارف کراتی تو کسی کو کوئی تجسس نہیں ہوتا تھا۔ لوگ سعدیہ اماں کی عادت سے واقف تھے کہ وہ کتنا محبت برا دل رکھتی تھی۔ اس کی بیٹی بھی ماما سے واقف تھے، بلکہ وہ باقاعدہ سے فون پر سعدیہ اماں سے بات کرتے ہوئے اس کا حال احوال بھی دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان کی بیوی اور بچے بھی اس سے بات چیت کرتے رہتے تھے۔ ان کے بیٹے ہر سال پاکستان آیا کرتے تھے۔ ان کی قیام کے دوران بھی ماما کو کبھی ایسے محسوس نہیں ہوتا جیسے وہ ان کی فیملی کا حصہ نہیں تھی۔ بعض دفعہ ایسا یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ واقعی سعدیہ اماں کی بیٹی اور ان کے بیٹوں کی بہن تھی۔ ان دونوں کے بچے اسے پھپھو کہا کرتے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر ثابت علی کے توسط سے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب شروع کی۔ اس کی جاب بہت اچھی تھی، اور پہلی بار اس نے مالی طور پر خود مختاری حاصل کی تھی۔ یہ ویسی زندگی نہیں تھی جیسے وہ اپنے والدین کے گھر گزارتی تھی، نہ ہی ویسی تھی جیسی زندگی وہ خواب دیکھا کرتی تھی، مگر یہ ویسی بھی نہیں تھی جن خدشات کا گھر سے نکلنے کا وقت شکار تھی اور ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اس کے لیے زندگی معجزات کا دوسرا نام تھا۔ سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر ثابت علی کے تک رسائی، سعدیہ اماں جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا اور پھر جاب صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ سے تکلیف میں مطلع کر دیتا تھا، اور شاید اسے مل جاتا تو خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اسے کسی سے کوئی توقع وابستہ نہیں کرنی تھی، اور نہ ہی ان کے پورا نہ ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی ماما ہاشم آہستہ سے اپنے وجود تک کھوتی گئی۔ نہیں نمودار ہونے والی ماما زیادہ پر اعتماد، مضبوط اسباب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہو گئی تھی، ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور اتوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر ثابت علی اور سعدیہ اماں کے دونوں کے خاندان نے اسے بہت محبت اپنائی دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ کوئی بھی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم ابین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھی، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ کرنا سیکھنا پڑا تھا۔ سعدیہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سعدیہ اماں کی ہی والد ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو پہلی بار فکر مند ہوگی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بھی گئے یوں غائب ہو گئی تھی۔ ساتھ والوں کی یہاں پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے بلال کے گھر صبح چھوڑ کے آیا تھا۔ سعدیہ میں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے ماما ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار سے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کرا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر ثابت علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سعدیہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا، وہ اندرونی شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح سے نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا تو ہوتا تو ہمسائے کے کسی لڑکے کے ساتھ جایا کرتی یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرونی شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرونی شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی تب بھی وہ سعدیہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر ثابت علی نے رات گئے اسے سعدیہ اماں کی خیریت سے اسے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹہ بعد دروازے کی بیل بجی اور اسے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے اوڑ سے اس نے سعدیہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا اور سعدیہ اماں کو خداحافظ کہتے ہوئے مڑ گیا۔ اس سے دوسرے دراز قد شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پیش تھی۔ ماما نے اس پر غور نہیں کیا، وہ بے اختیار سعدیہ اماں سے لپٹ گئی۔ سعدیہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے اس دونوں کا نام لیتی رہی، سالار اور فرقان۔ امامہ پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتے ہیں۔ مرد لوگ زندہ نہیں ہو سکتے، مردہ لوگ زندہ نہیں کر سکتے۔ ویسے اگر اس کی موت کو یقین نہ ہوتا تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر ثابت علی کے ساتھ شناسا ہو سکتا تھا،
نہ ہی اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھی جن اچھائیوں کا ذکر سعدیہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی۔ اس کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو سعدیہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا، اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھر آیا تھا اور اسے اور اس کی بیوی کو دونوں اچھے لگے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار ان کے گھر آئے تھے، اس کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جب کرتے تب 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید وہ اسی طرح سے گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک پر سے نہ گزرتے جہاں جلال کے بنائی ہوئی ہسپتال کے باہر اس کا نام اویزا تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہسپتال کے باہر اس کا نام دیکھ لینے کے بعد اس نے طے کیا کہ وہ باہر دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا، یہ وہ گھر چھوڑتے وقت اس سے سلانت جان چکی تھی اور دوبارہ اس کی زندگی نہیں آئے گی، مگر اس کا یہ فیصلہ بھی دیر پا ثابت نہ ہوا۔ 2 ہفتے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کوئی کس طرح کا ردعمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملی۔ تم یکدم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوتے سے پوچھا۔ ماما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ تم تو جانتی ہوگی۔ ماما نے متاثر کہا۔ مجھے کچھ اندازہ تھا، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی، ہماری جویریہ، زینت، سب کی۔ پولیس تک نے کچھ پوچھ گچھ کی ہم سے۔ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھی تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے مسلسل بولنے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، ماما انٹرکام پر چائے کے کپ کا کہتے ہوئے پوچھا۔ مگر گی کہاں تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ؟ باقی سب؟ ماما نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں۔ جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، شادی ہوگی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے، میری بھی فاروق سے ہوئی ہے۔ تمہیں تو یاد ہوگا کلاس فیلو تھا میرا۔ ماما مسکرائی۔ اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ٹریننگ کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہسپتال میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ ماما نے بے اختیاری سے دیکھا۔ جلال انصر کے ہسپتال میں؟ ہاں، اسی کے ہسپتال میں۔ وہ اسپائزلیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہے، چند سا ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے۔ حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر ماما کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق کیوں؟ پتہ نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں طلاق ہوگی۔ ہم لوگ تو حادثہ آنا جانا تھا ان کی گھر میں، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسے کوئی مسئلے ہیں دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بھی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیل بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتائیے۔ تو تم جان گئی ہو کہ یہاں جاب کر رہی ہیں، مگر اسٹڈی تو تم نے مکمل نہیں کی۔ MSc کی ہے کیمسٹری میں، اور شادی وغیرہ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہوا ہے یا نہیں؟ ماما نے حیرت سے دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس نے مدمہ مارنے کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے بعد بیٹھی رہی پھر چلی گئی۔ ماما باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بلایا نہیں تھا، اسے بلایا نہیں سکتی تھی، اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا۔ مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ ہی نہیں کر سکی تھی۔ اسے اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی خراب کرنا چاہتی، لیکن جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا 8 سال پہلے بھی وہ کسی طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچھلی تلتی رہی تھی، وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بھی بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھیں جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر کر سکتا تھا، مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اس سے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ ایک شادی کر چکا تھا، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو، ماما نے سوچا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا، ماما اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا، صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنا رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کی کیریئر بھی تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا، اس کے پیرنٹس کی اس سے کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا، میری طرف وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کی ہی گیس کے جملوں کی بارکس نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے بعد جانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ موقع اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا، ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی، کیوں مجھے پتہ چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔
मैं डॉक्टर जलाल अंसर से मिलने जाती हूँ। मामा ने रिसेप्शन से कहा। अपॉइंटमेंट है आपकी? पूछा। नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है। तो फिर आपसे नहीं मिल सकते। अपॉइंटमेंट के बगैर वो किसी पेशेंट को नहीं देखते। इसने बड़े प्रोफेशनल आदमी कहा। मैं पेशेंट नहीं हूँ, उनकी दोस्त हूँ। मामा ने काउंटर पर हाथ रख लिया। मधुमावती का डॉक्टर साहब जानते हैं कि आप इस वक्त इनसे मिलने आएंगी? रिसेप्शन ने इसे गौर से देखा। नहीं, इसने चलना खामोशी से बात कहा। एक मिनट में से पूछती हूँ, इसने रिसीवर उठाते हुए कहा। आपका नाम क्या है? पेशेंट के चेहरा दिखने लगी। आपका नाम क्या है? इसने सवाल दोहराया। मामा हाशिम। इसे याद नहीं इसने कितने सालों बाद अपना नाम लिया था। सर, कोई खातून आपसे मिलना चाहती हैं। वो कह रही आपकी दोस्त है। मामा हाशिम नाम है इनका। वो दूसरी तरफ से जलाल की गुफ्तगू सुनती रही। ओके सर। फिर इसने रिसीवर रख दिया। आप अंदर चली जाएं। रिसेप्शन ने मुस्कुराते हुए इनसे कहा। वह सर हिलाते दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। जलाल चलकर मरीज बाहर निकल रहा था और खुद अपनी मेज के पीछे खड़ा था। मामा ने उसके चेहरे पर हैरत देखी थी। वो अपने धड़कते दिल की आवाज़ बाहर तक सुन सकती थी। इसने जलाल को 8 साल बाद कितने माँ बाप को देखा था। मामा ने याद करने की कोशिश की तो याद नहीं आया। व्हाट अ पेरेंट सरप्राइज। मामा, कैसा खुशगवार सरप्राइज है। मामा जलाल के आगे बढ़कर इसकी तरफ आते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम कैसी हो? तुम ठीक हो? आप कैसे हैं? इसके चेहरे से नजर हटाए बगैर बोली। पिछले 8 साल से ये चेहरा हर वक्त इसके साथ रहा था और ये आवाज़ भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठो। इसने अपनी टेबल के सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खुद टेबल के दूसरे जानब अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ गया। वह हमेशा से जानती थी वो जलाल अंसर को जब भी देखेगी इसका दिल इसी तरह से बेकाबू होगा। मैं कितनी खुशी, ऐसी सच्चाई अपने रग व रूप में खून की तरह दौड़ती महसूस कर रही थी। क्या आप लोग चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक? इससे पूछ रहा था। जो आप चाहें। तो काफ़ी मंगवा लेते हैं। तनवीर बांध दी थी। वेटर काम उठाकर किसी को कॉफ़ी भिजवाने की हिदायत दे रहा था। वो इसका चेहरा देख रही थी। इसके चेहरे पर अब दाढ़ी नहीं थी। इसका हेयर स्टाइल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। इसके वजन भी पहले की निस्बत काफ़ी बढ़ गया था। वो पहले की निस्बत बहुत पुरतमाद बेतकल्लफ नजर आ रहा था। तुम आज क्या कर रही हो? रिसीवर रखते ही इसने मामा से पूछा। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही है। MBS तो छोड़ दिया था तुमने ना? हाँ, MBSc किया है केमिस्ट्री में। तो कौन सी कंपनी में? मामा ने कहा। वो तो बहुत अच्छी कंपनी है। तो वो कुछ देर इसकी कंपनी के बारे में तारीफ तबसरा करता रहा और चुपचाप देखती रही। मैं इस बार रिलेशन करके आया हूँ। अपने बारे में बताने लगा। वो पलकें चिपकाए बगैर किसी मामूल की तरह से देखती रही। बाज़ लोगों को सिर्फ देखने ही कितना काफ़ी होते। इसने बात करते हुए देख कर सोचा था। 1 साल हुआ है इस अस्पताल को शुरू किए हुए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है मेरी। वो बोलता रहा। काफ़ी आ चुकी थी। तुम्हें मेरा कैसा पता चला? कॉफ़ी का कप उठाते हुए बोला। मैंने आपके अस्पताल के बोर्ड पर आपका नाम पढ़ा। फिर राबे ने मुस्कुराहट हुई। आप जानते होंगे, ज़ैनब भी वाकिफ थी इससे। राबिया फारूक की बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसका श्योर डॉक्टर फारूक मेरे साथ काम करता है। इसने कॉफ़ी पीते हुए कहा। हाँ, वही। फिर मैं यहाँ आ गई। मामा ने अभी कॉफ़ी नहीं पी थी। काफ़ी बहुत गर्म थी। बहुत गर्म चीज़ें नहीं पीती थी। इसने किसी ज़माने में मेज़ के दूसरे जानब बैठे हुए शख्स को आइडियलाइज किया था। इसका ख्याल था कि वो इस पर हर खूबी थी। हर वो खूबी जो एक मुकम्मल मर्द में होनी चाहिए। हर वो खूबी जो अपने शोर में देखना चाहती थी। 8.5 साल गुजर गए और मामा को यकीन था कि वो अब भी वैसे ही होगा। चेहरे से दाढ़ी के हट जाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि अब वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना रही हो। अपने अस्पताल की कामयाबी के कसीदे पढ़ते हुए मामा की इसकी आवाज़ को अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस कर रही थी। जिसकी आवाज़ ने एक बार इसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला आसान कर दिया था। उसके मुँह से कामयाब प्रैक्टिस शोहरत का नाम सुनकर मसरूर थी। जलाल ने ज़िंदगी में आज इन कामयाबी को समेटने के लिए 8.5 साल पहले इसे छोड़ दिया था। मगर वो खुश थी। आज सबको जलाल अंसर की मुट्ठी में था। कम अज़ कम आज फैसला करने में इसे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा। तुमने शादी कर ली? बात करते करते इसने अचानक पूछा। नहीं, मामा ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर तुम कहाँ रहती हो? क्या अपने पेरेंट्स के पास हो? जलाल इस बार कुछ संजीदा था। नहीं, फिर अकेली रहती हो? पेरेंट्स के पास कैसे जा सकती थी? इसने मध्यम आवाज़ में कहा। आपने शादी कर ली? जलाल ने कॉफ़ी एक घोंट लिया। हाँ, शादी कर ली। लैदगी भी होगी। 3 साल का एक बेटा है मेरा। मेरे पास ही होते हैं। जलाल ने बेतासर लहजे में कहा। आई एम सॉरी। मामा ने इज़हार अफसोस के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा हुआ ये शादी खत्म होगी। इस वास नॉट मैरिज, इस वास आ मेस। ये शादी नहीं, एक बिखेरा था। जलाल ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए कहा। कुछ देर हो कमरे में खामोशी रही। फिर इसने खामोशी को मामा ने तोड़ा। बहुत साल पहले एक बार मैंने आपको प्रपोज किया था जलाल इसे देने था। फिर मैंने आपसे शादी के लिए रिक्वेस्ट की थी। आप इस वक्त मुझसे शादी नहीं कर सकते थे। क्या मैं रिक्वेस्ट आपसे दोबारा कर सकती हूँ? इसने जलाल अंसर के चेहरे का रंग बदलते देखा। आप तो हालात बदल चुके हैं। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ना ही मेरे पेरेंट्स के किसी रद्द-ए-अमल का आपको अंदेशा होगा। ना ही आपके पेरेंट्स एतराज़ करेंगे। अब तो आप मुझसे शादी कर सकते हैं। वो जलाल को जवाब सुनने के लिए रुकी। वो बिल्कुल खामोश था। इसकी खामोशी ने मामा को एहसाब को मुतज़िल किया। शायद इसलिए खामोश है क्योंकि इसे अपनी पहली शादी बेटे का ख्याल होगा। मामा ने